अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो बीए पार्ट 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से लेसन नंबर 1 है। तो लेसन नंबर 1 ये इसका नाम है द किलर्स और ये कहानी अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने लिखी है। तो लेसन का नाम है द किलर्स और इसके राइटर हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। तो आपको इस कहानी में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम लाज़मी आना चाहिए, तो क्योंकि बोर्ड में ये लाज़मी है। इस कहानी की दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इस कहानी के अहम करैक्टर्स कौन-कौन से हैं। तो इस कहानी के जो अहम करैक्टर्स हैं वो हैं अल और मैक्स, अल एंड मैक्स। और अल एंड मैक्स जो है ये किलर्स हैं जो हेनरी के लंच रूम में जाते हैं। हेनरी जो है वो लंच रूम का नाम है। तो ये हेनरी लंच रूम में जो है वो जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी को कत्ल करना चाहते हैं। तो इसमें 2 करैक्टर्स हैं जो किलर्स हैं और उनके नाम अल और मैक्स हैं। दूसरे नंबर पर जो इस कहानी का करैक्टर है वो ओले एंडरसन है। ओले एंडरसन जो है ये एक बॉक्सर था और काफ़ी फेमस बॉक्सर था। और वो जो 2 किलर्स थे अल और मैक्स वो ओले एंडरसन को कत्ल करना चाहते थे। द बिग स्वीड coming from Sweden, former heavyweight retired boxer who was to be killed by Earl and Max but wasn't killed। लेकिन वो कत्ल नहीं हुआ था। तो जब हम कहानी में बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो कत्ल क्यों नहीं हुआ था। कहानी में एक और करैक्टर है और उनका नाम जॉर्ज है। तो जॉर्ज जो है ये उस लंच रूम में वेटर था, वहाँ पर ये वेटर का काम करता था। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं 3 करैक्टर्स की, अल एंड मैक्स, ओले एंडरसन और जॉर्ज। अल और मैक्स ये किलर्स थे और ओले एंडरसन वो शख्स था, एक बॉक्सर था जिसको उन 2 किलर्स ने कत्ल करना था। और तीसरे नंबर पर जॉर्ज है। तो चौथे नंबर पर जो करैक्टर है उसका नाम है निक एडम्स। निक एडम्स जो है ये काउंटर मैन था लंच रूम में और ये पैसों का हिसाब किताब करता था और लोगों के ऑर्डर्स को लेता था, टेक करता था। और इसके बाद 5th नंबर पर जो करैक्टर है उनका नाम सैम है। और सैम जो है ये कुक था, शेफ़ था और ये एक नीग्रो आदमी था, हबशी आदमी था और ये उनके किचन में खाना पकाने का काम करता था। तो 6 नंबर पर जो करैक्टर था उसका नाम द मोटरमैन था और मोटरमैन का काम था कि ये एक ड्राइवर था, द ड्राइवर ऑफ एन इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्ट्रीट कार अ कस्टमर। तो ये जो है वो एक ड्राइवर था और ये इलेक्ट्रिकली एक स्ट्रीट कार चलाता था और ये लोगों को खाना जो है वो उनके घरों तक पहुंचाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिलीवर मैन था। तो इसके बाद 7 नंबर पर जो करैक्टर हमें इसमें नज़र आती है वो एक मिसेस बेल है, एक औरत है। तो मिसेस बेल जो है वो हाउसकीपर थी और ये उस घर की हाउसकीपर थी जहाँ पर ओले एंडरसन रह रहा था और ये उस घर की मालकिन थी। और ओले एंडरसन मिसेस बेल के घर में किराए पर रहता था। और लास्ट पर जो हमें बैकग्राउंड में कुछ करैक्टर्स नज़र आते हैं जो जिनके बारे में सिर्फ हम पढ़ते हैं कि ये भी करैक्टर हैं। तो वो मिसेस हिर्श हैं, वो ओनर ऑफ द रूम थी वेयर निक एडम्स वाज लिविंग। तो मिसेस हिर्श जो है वो जो निक एडम काउंटर मैन था लंच रूम में, ये वहाँ पर उसके कमरे की मालकिन थी और उसका कमरा जो है वो किराए पर निक एडम्स ने लिया हुआ था। तो अभी हम बात करते हैं इस कहानी की समरी की कि इस कहानी में बताया क्या गया है। कहानी की जो समरी है वो इस तरह से है। इस कहानी में हमें 2 पेशावर कातलों के मुतालिक बताया गया है जो एक स्वीडिश बॉक्सर अल एंडरसन को कत्ल करना चाहते थे। तो वो कातिल आपको अभी मैंने बताए हैं कि वो अल और मैक्स थे और वो ओले एंडरसन को कत्ल करना चाहते थे। इन कातलों के नाम अल और मैक्स हैं। वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए उसे कत्ल करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए कि अल और मैक्स जो है वो ओले एंडरसन को कत्ल क्यों करना चाहते थे। तो मेन वो इसलिए कत्ल करना चाहते थे क्योंकि
وہ اپنے ایک دوست کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ تو اس میں مین بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس معاشرے میں جب رہتے ہیں تو کیا ہم اپنے کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے کسی کا قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ویسٹرن جو ملک ہے، ویسٹرن کلچر ہے، اس پر ایک تنقید بھی کی گئی ہے اس کہانی میں کہ انسانی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کا مین جو پرپس تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے تھے اولے اینڈرسن کو قتل کر کے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا شکار اولے اینڈرسن عام طور پر شام کا کھانا ہنری کے لنچ روم میں آ کر کھاتا ہے۔ یہ ہوٹل شکاگو کی ریاست کے ایک قصبے سمٹ میں واقع ہے، اس لیے وہ شام کو 5 بجے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ال اور اینڈرسن جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اولے اینڈرسن جو ہے وہ وہاں پر اس لنچ روم میں روز جا کر کھانا کھاتا ہے، اور یہ جو لنچ روم ہے یہ شکاگو میں ہے۔ تو وہ شکاگو کے اس لنچ روم میں پہنچ جاتے ہیں شام کو 5 بجے تاکہ وہ اولے اینڈرسن کو قتل کر سکیں۔ تو اگلا جو ہمیں اس میں کہانی میں پہلا سین نظر آتا ہے، وہ مین سین وہ یہ نظر آتا ہے کہ قاتلوں کی ہوٹل میں آمد ہوتی ہے۔ دونوں قاتل جسامت اور شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دونوں ٹوینز ہیں۔ دونوں نے دستانے اور چست لباس پہنے ہوئے ہیں۔ دونوں ہوٹل میں داخل ہو کر کاؤنٹر والی میز کے ایک جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ کاؤنٹر کلرک یعنی کہ نک ایڈمز جس کے بارے میں اس کریکٹر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، تو جو حساب کتاب کرتا ہے، تو نک ایڈمز یعنی کاؤنٹر مین جو ہے وہ اس کے دوسرے سرے پر موجود ہوتا ہے، وہیں پر وہ قریب بیٹھا ہوتا ہے۔ انہیں اس بات پر بہت مایوسی ہوتی ہے کہ ان کا شکار اس دن وہاں نہیں آتا۔ تو یہ ال اور میکس کے لیے ایک بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر جس آدمی کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں وہ اس دن شام کا کھانا وہاں کھانے کے لیے نہیں آتا۔ تو اگلے سین میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ اولے اینڈرسن وہاں پر ہوٹل میں نہیں آتا تو پھر جو ال اور میکس یعنی جو قاتل ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو ہوٹل کے عملے سے وہ پھر ایک برا سلوک کرنا شروع ہو جاتے ہیں غصے میں آ کر۔ تو وہ ہوٹل کے ویٹر جارج اور ملازم نک اور حبشی نسل باورچی کے ساتھ نہایت ہی صفاقانہ سلوک کرتے ہیں۔ وہ نک اور باورچی سیم کو باورچی خانے میں لے جا کر بند کر دیتے ہیں، ان کے منہ پر کپڑا ٹھونس دیتے ہیں اور جارج کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ وہ اس دوران کسی گاہک کو وہاں مت آنے دے، اور ان کی اس کارروائی کا مطلب دہشت اور خوف کا ماحول پھیلانا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ جب وہ ہوٹل سے باہر چلے جاتے ہیں تو کافی دیر تک ملازم دہشت زدہ ماحول میں بے حس و حرکت کھڑے رہتے ہیں۔ اور پھر تیسرا سین کیا ہوتا ہے کہ تیسرے سین میں اولے اینڈرسن کا جو رد عمل ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو قاتلوں کے چلے جانے کے بعد جارج باورچی خانے میں جاتا ہے اور وہ نک اور باورچی سیم کو آزاد کر دیتا ہے۔ دونوں بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جارج انہیں بتاتا ہے کہ وہ دونوں پیشہ ور قاتل ہیں اور وہ سویڈش باکسر اول اینڈرسن کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ نک اور جارج محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اولے اینڈرسن کو اس خطرے کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے۔ نک پیدل چل کر اولے اینڈرسن کی رہائش گاہ تک جاتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ ہوٹل کے قریب ہی واقع ہے۔ نک اولے اینڈرسن کو قاتلوں کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور لیکن نک جب آگاہ کرتا ہے تو اولے اینڈرسن اس بات کا کوئی اثر نہیں لیتا اور وہ بالکل بھی پریشان نہیں نظر آتا۔ نک قاتلوں کے بارے میں اسے تفصیل سے بتاتا ہے کہ وہ جو ال اور میکس وہ جو قاتل آئے تھے ان کا حلیہ یہ تھا، اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پر لنچ روم میں برا سلوک کیا، لیکن اینڈرسن اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ نک اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے کچھ کرے، لیکن اینڈرسن اسے بتاتا ہے کہ وہ ساری عمر جان بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا ہے، اب وہ جان بچانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ اینڈرسن اسے بتاتا ہے کہ وہ ساری عمر جان بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا ہے، اب وہ جان بچانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ اس کہانی میں مصنف نے قتل کا جرم وقوع پذیر ہوتے نہیں دکھایا، بلکہ اس کے لیے کی جانے والی تیاری کو بیان کیا ہے۔ اس طرح سے اس نے کہانی کو پر اسرار بنایا ہے اور اس میں
خوف اور تجسس کے جذبات کو پیدا کیا ہے۔ تو اس میں کہانی میں اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ال اور میکس جو ہیں وہ اولی اینڈرسن کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ان کا منصوبہ تھا، پرپس تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے تھے اور وہ شیخی مارنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے ایک بڑے باکسر کو یعنی اولی اینڈرسن کو مار دیا ہے، قتل کیا ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ تو وہ جاتے ہیں لنچ روم میں اور جا کر اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ اولی اینڈرسن نہیں آتا، اور یہ اولی اینڈرسن کی ایک خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے، اور اولی اینڈرسن اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے، مسز بیل کے گھر میں، اور وہاں پر جو اس لنچ روم کا جو عملہ ہوتا ہے وہاں پر ان کے ساتھ ال اور میکس برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں کے جو باورچی خانے میں لوگ ہوتے ہیں، سیم ہوتا ہے کھانا پکانے والا شیف، اور کاؤنٹر مین نک، تو وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کو باندھ دیتے ہیں اور خوف و ہراس پھیلا دیتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو جو جارج ہوتا ہے وہ ان کو آزاد کرتا ہے، اور پھر نک ایڈم جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی سے جاؤں اور جا کر میں اولی اینڈرسن کو اس بات کی خبر دوں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اولی اینڈرسن اس بات کا کوئی اثر نہیں لیتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کر چکا ہوں، بہت کوشش کر چکا ہوں، اور اب میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اس کہانی میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ان کا اولی اینڈرسن کا قتل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے اس کہانی میں جو ارنسٹ ہیمنگوے ہے، اس کہانی کے جو رائٹر ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی معاشرے میں انسان کی کوئی قدر باقی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ انسان کی جو جان ہے وہ بالکل اس کی کوئی قیمت نہیں رہی، اور یہ ایک ڈارک پہلو دکھایا گیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ کوئی کسی کو بھی جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے، اور کسی کی جان کی جو ہے وہ حفاظت کی کوئی ابھی وہ ویلیو نہیں رہی ہے، اور کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں غلط پرپسز پائے جائیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس کہانی میں جو تھیم ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ the theme of the story is crime in the American اور advanced western society، یعنی ویسٹرن سوسائٹی میں اور جدید جو امریکن سوسائٹی ہے اس میں جرم کے بارے میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جرم بہت بڑھ گیا ہے۔ the reason for crime، جو اس جرم کی جو وجہ ہے، its commission and its results should be determined، تو ہمیں اس کے جو اثرات ہیں یا اس کی جو وجوہات ہیں ہمیں انہیں ضرور پہچاننا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں یا کون سی ایسی کمیشنز ہیں جن کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ کرائم کی وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ تو ہمیں نظر آتی ہے کہ کرائم جو ہے وہ ہم خود بھی جو ہے معاشرے میں ہونے دیتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے یہ ایک کرائم ہے، اور رشوت دینا یہ ایک کرائم ہے، اور ہم اگر پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو پڑھنے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری کریکٹر بلڈنگ ہو، لیکن اگر ہم پھر بھی ہم کرپشن کو اور رشوت کو بہت عام سمجھتے ہیں اور معاشرے میں ہم اسے چلنے دیتے ہیں، ہم خود کسی کو رشوت ادا کرتے ہیں، تو انڈائریکٹلی ہم معاشرے میں کرائم کو خود بڑھا رہے ہیں۔ تو جو رائٹر ہے وہ اس کے تھیم میں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ کرائم کو ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی دوسرے شخص کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کرائم کو بہت عام بات ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر تھیم میں بتایا گیا ہے اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو ہو دا کریمنلز آر، تو یہ بہت خاص بات ہے کہ ہم پہچانیں کہ اصل میں مجرم ہے کون، اینڈ سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیچ دیم، اور یہ بہت مشکل ہے کہ ہم انہیں پکڑیں۔ فرام ویئر دے کیم، وہ یہ جو مجرم ہے یہ کہاں سے آ جاتے ہیں، اینڈ وٹ دیئر موٹیوز آر، اور ان کے موٹیوز کیا ہیں۔
وی کین ناٹ آئیڈینٹیفائی دا کریمنلز ان دا اسٹوری. ہم کہانی میں کرمنلز کو پہچان نہیں سکتے ہیں. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیچ دیم. ان کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے. اور اس کہانی سے جو ارنسٹ ہیمنگوے ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے: اٹ از نیسیسری ٹو نو وائی ینگ پیپل آر ٹرننگ ڈینجرس کریمنلز. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں نوجوان جو لوگ ہیں وہ کرمنلز بنتے جا رہے ہیں، یعنی مجرم بنتے جا رہے ہیں. The social, economic and political conditions must be considered in this connection. تو اس میں ہماری سوشل یعنی سماجی، اکنامک مطلب کہ ہماری معاشی، اور پولیٹیکل مطلب سیاسی. تو یہ تین حالتیں ہیں جن کا معاشرے میں بہت اہم کردار ہے، ان تین چیزوں کا، جس کی وجہ سے معاشرے میں کرمنلز بڑھ رہے ہیں. The theme points to the need for foolproof, perfect security and defense arrangement against criminals. تو تھیم جو ہے وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں ضرور کچھ ڈیفینس ارینجمنٹس کرنی چاہیے اور کچھ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جو مجرموں کے خلاف ہوں. The presence of the police and use of cameras and sensitive electronic instrument devices for catching them are very important. تو ہمیں کچھ ایسے انسٹرومنٹس، کچھ ایسی ڈیوائسز، کچھ کیمراز، اور کچھ ہمیں پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ قدم اٹھائے اور سینسٹیو الیکٹرانک کچھ چیزوں کو وہ تیار کریں تاکہ ہم اس قسم کے جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں اور ان کو ہم پکڑ سکیں. تو اس کہانی کا مین تھیم یہی ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کرائم جو ہے وہ کیا ہے، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے. اور ہمارے جو کرائم کرنے کے پیچھے جو موٹیوز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک کرمنل جو ہے اس کا کیا موٹیو ہے. اور اس کہانی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کو صرف خوش کرنے کی خاطر جو ہے وہ اولے اینڈرسن کا قتل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو اولے اینڈرسن کا قتل کرنا چاہتے ہیں صرف اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اولے اینڈرسن کے خاندان والوں پر کیا بیتے گی یا ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی. ہم نہیں جانتے کہ اولے اینڈرسن کے بچے بھی تھے، وہ یتیم ہو جائیں گے، اور اس کے خاندان میں اس کی بیوی یا اس کے بچے یا اس کے ماں باپ وہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کریں گے. تو ایک طرف تو آل اور میکس جو ہیں وہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ دوسری طرف کا جو پہلو ہے وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. تو یہ کہانی جو ہے اسٹوڈنٹس ہمیں اس میں بس یہی بتایا گیا ہے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ اولے اینڈرسن قتل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کوئی کویشچن ہو آپ کے پاس، یا آپ کو کوئی کنسیپٹ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو ضرور آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اور میسیج لکھ سکتے ہیں. تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کے میسیجز کا آپ کو جواب دوں. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.